अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ के तिलस्मी वजीफे हदीसों के साथ मालो दौलत की तकलीफ दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये विर्द का नुस्खा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात है। एक शहर में कुछ नौजवान थे। उनकी समझ में यह बात अच्छी तरह से आ गई थी कि सबका पैदा करने वाला अल्लाह ही है, वही सबको रोजी देने वाला और वही सबका मालिक है और उसी की बंदगी करना चाहिए। ये बात उनके दिल में आ गई तो उठ खड़े हुए और सबको यही बातें समझाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमारा मालिक और पालने वाला तो बस वह है जो ज़मीन और आसमानों का मालिक और पालने वाला है। उसके सिवाय हम किसी को माबूद नहीं बना सकते। अगर हम ऐसा करें तो बड़ी बेइंसाफ़ी की बात होगी। हमारे कौम के लोगों ने तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना माबूद बना लिया है। दूसरों के माबूद बनाने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर कोई खुला सबूत है तो क्यों नहीं सामने लाते। शहर के लोग इस जवानों की सच्ची बातों का जवाब न दे सके, मगर उनकी बात भी न मानी। यह देखकर उन जवानों ने फिर कहा कि फिर उससे बड़ा बेइंसाफ और हक मारने वाला कौन हो सकता है कि जो अल्लाह के बारे में झूठी बातें करे। वह सूरज, यह चाँद, वह तारे, यह पेड़, यह पत्थर की मूर्तियाँ, यह फरिश्ते और बहुत से वे जो नहाए न हुए हैं, उनको मुज़व्वा बना दिया है, यानी माबूद बना दिया है। एक दिन ऐसा आने वाला है जब सारी दुनिया तहस नहस कर दी जाएगी और अल्लाह सबको फिर जिंदा करेगा और अपनी अदालत में बुला भेजेगा। सबको अपने अपने आमाल का हिसाब देना होगा और अल्लाह को मानने वाले जन्नत में और न मानने वाले दोज़ख में जाएंगे। वह जवान इसी तरह लोगों से कहते और उन्हें समझाते रहे, लेकिन कोई न माना। शहर के लोग बिगड़ कर बोले, इन बातों को छोड़ो, नहीं तो पत्थर मार मार कर तुमको मार डालेंगे। जब यह नौबत आ गई और उन जवानों को यकीन हो गया कि इनमें से कोई अल्लाह को एक मानने वाला नहीं, अब वे सब लोग खुद इन जवानों के पीछे पड़ गए हैं। तो इन जवानों ने जंगल की राह पकड़ ली। वे एक पहाड़ के पास पहुँचे और उसकी एक गुफा में जाकर लेट गए। उन्हें नींद आ गई। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता गुफा के मुंह पर रान फैलाकर लेट गया और वह भी सो गया। अल्लाह की करनी देखो, यह लोग सोते रहे, बरसों सोते रहे। अल्लाह ही जानता है कि कब तक सोते रहे। न खाना न पीना, बस कभी कभी सोते में इधर से उधर करवट ले लेते। उनकी गुफा कुछ ऐसी थी कि उसमें धूप नहीं आती थी। वो यह जवान आराम से सोते रहे। क्या अल्लाह की कुदरत है, वह जैसे चाहे और जिस तरह चाहे जिंदा रखे, और ज़िंदगी और मौत तो उसी के हाथ में है। अब शहर का हाल सुनिए। जब यह नौजवान वहाँ से चले गए तो वही लोग जिन्होंने इस शहर में इन जवानों का रहना दुभर कर दिया था, उन्हीं के बेटों पोतों ने उसी बात को मान लिया। अल्लाह ही को माबूद समझने लगे, अल्लाह के हुक्मों के ताबेदार बन गए और शहर भर में इस्लाम का बोलबाला हो गया। बहुत दिनों के बाद वहाँ गुफा में अल्लाह के हुक्म से वो जवान जागे और उठ बैठे। उनमें से एक बोला, भला कितनी देर सोए होंगे? दूसरे ने जवाब दिया, यही कोई दिन भर या कुछ कम। तीसरा जवान बोला, अच्छा छोड़ो इस बात को, अल्लाह ही जाने कि हम कितनी देर सोए। इस समय तो लग रही है भूख, जल्दी से एक आदमी रुपए लेकर बाजार जाए,
دیکھ بھال کر صاف ستھرا کھانا دے کر آئیں۔ یہ خیال رکھے کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے، نہیں تو پھر وہی مصیبت آ پڑے گی۔ ایک جوان روپے لے کر شہر کی اور گیا، بازار میں پہنچا، کھانا خریدا، روپیہ دیا تو دکان نے بڑھ کر پکڑ لیا اور بولا کہ یہ سینکڑوں سال پرانا سکہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ ضرور تم کو کہیں خزانہ ملا ہے، چلو میرے ساتھ کوتوالی۔ دکاندار گھسیٹتا ہوا کوتوالی لے چلا۔ وہ بیچارہ کہتا رہا، ارے بھائی، میں کل ہی تو یہاں سے گیا ہوں، یہ تم کیسی زبردستی کی بات کر رہے ہو؟ راستے میں لوگوں نے یہ دیکھا سنا تو بہت سے لوگ ساتھ ہو لیے۔ سب جوان کی بات پر بڑے تعجب کر رہے تھے کہ یہ خبر بادشاہ کو ہوئی۔ جوان کو دربار میں پیش کیا گیا۔ جس وقت جوان دربار میں پہنچا اس وقت وہاں بات چھڑی ہوئی تھی کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو جگائے گا اور حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہزاروں سال کے مردے کس طرح جی اٹھیں گے؟ کچھ جواب دے رہے تھے کہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ اس میں سے اس جوان کا مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے اس کی کہانی سنی، جوان کے ساتھ جا کر اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو دیکھا، اور لوگوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا یہ تماشا دیکھ لیا کہ یہ گفا والے سینکڑوں سال تک سوتے رہے، نہ مرے نہ سڑے۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ سچ مچ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جب وہ جب چاہے پھر زندہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے گفا والوں کی یہ ایک نشانی تھی جس سے لوگوں نے بڑی عبرت اور نصیحت حاصل کی۔ گفا والوں کی یاد میں گفا ہی کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے عمارت بنوا دی تاکہ لوگ وہاں اللہ کو بھی یاد کریں اور اس کی قدرت کو یاد کر کے کچھ علم حاصل کریں، کچھ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قصہ قرآن کی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ کہف کے معنی ہے گفا۔ ابھی اس سورہ کہف کے کچھ حدیثیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو ہے اس کے فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لی وہ دجال کے پھنسنے سے بچا لیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے بعد اس کو یاد کرنے کا ذکر ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آئیے وہ شروع کی 10 آیتیں اب سن لیتے ہیں۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم
أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اب اس سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ حدیث اس طرح سے ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا. یہ حدیث ہم نے امر الیوم واللیل سے لی ہے. آئیے اب وہ آخری 10 آیتیں بھی سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلی جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. یہ حدیث ہم نے تفسیر ابن کثیر سے لی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کی وہ نازل کی گئی ہے تو یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی. جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ لا سکے گا. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. اب یہ دنیاوی فائدے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں.
یہ سورہ کہف میں جو 39ویں نمبر کی جو آیت ہے وہ بڑی فضیلت والی ہے. اس میں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. یہ جو ہے یہ 39ویں نمبر کی جو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے. وہ اس طرح سے ہے: اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو. یعنی یہ جو آیت ہے یہ 39واں نمبر کی آیت، اس میں جو دو لفظ آتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے کے بارے میں تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ مال اور اولاد میں بڑھوتری ہوتی ہے. اور مال اور اولاد جو باتیں ہیں یہ سب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مال اور اولاد میں خوب بڑھ جائے، سب مالی حالت کی تکلیفیں دور ہو جائیں، قرضے دور ہو جائیں اور گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسخہ اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو مال و دولت میں زیادتی چاہیے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کا ورد کرتے رہو. آئیے یہ آیت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اور بزرگان دین کی کتابوں میں بھی اس آیت کے بہت سے فضائل کے بارے میں ذکر آتا ہے. یہ ہے تو بالکل چھوٹی سی آیت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں خود اپنی کتاب قرآن میں بیان کر دیا. جس کو دنیا میں مال اور اولاد میں بڑھوتری چاہیے، زیادہ چاہیے، تو اس آیت کو ورد کرنے کی صلاح خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. تو یہ جو برکت والی جو آیت ہے اس کا ہمیشہ ورد کریں اور اپنے کاروبار کی جگہ پر تو گھر میں یا کسی اونچائی کی جگہ پر اس آیت کی تصویر بھی لٹکا دیں، کیونکہ یہ جو برکت والی آیتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں. اگر آپ کو پوری سورہ کہف اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت فضیلت نازل ہوگی گھروں میں بھی اور کاروبار میں بھی. یا کم سے کم ایک جو یہ آیت ہے 39ویں نمبر کی وہ کم سے کم ورد کریں. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس کی ایک تصویر کاروبار کی جگہ پہ اور گھر پہ اونچائی کی جگہ پہ اس کو لگا دیں اور روزانہ اس کو ورد کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور برکتیں حاصل کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس سے ہمیں نوازے، اس دنیا میں بھی
اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔